बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम ढूंढने के चक्कर में मारी मारी फिरती रही, लेकिन मुझे कहीं भी काम न मिला। घर के हालात मजीद बदतर हो गए थे। ना तो अम्मा की बीमारी जाने का नाम ले रही थी, ना ही बहन भाई स्कूल जा रहे थे। अब्बा क्या दुनिया छोड़कर गए, हमारी तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई थी। जब भी मेरी पड़ोस में रहने वाली दोस्त फरजाना ने मुझे मशवरा दिया कि फैक्ट्री में काम करने से बेहतर है कि तू मेरी तरह बंगले में काम कर। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से थोड़ी दूर एक बंगले में काम करने वाली की ज़रूरत है। फिर जवान मुलाजमा को देखकर तो लोग वैसे ही भागकर काम पर रखते हैं, क्योंकि वो काम करने में तेज़ होती हैं। उसकी बात मेरे दिल को लगी थी, क्योंकि जब से वो बंगले पर जा रही थी उसके घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। कभी बंगले की मालकिन उसे अपने पहने हुए कपड़े दे देती, तो कभी बचा हुआ खाना। यूँ उनके घर की ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी हो जाया करती थी। हमारे घर में तो वैसे ही गुर्बत का डेरा था, इसीलिए दूसरे दिन ही मैं उसके साथ बंगले पर जा पहुंची थी। बंगले के मालिक ने मुझे एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर दूसरे दिन ही काम पर आने का कह दिया। मुझे उम्मीद न थी कि इतनी जल्दी वो मुझे काम पर रख लेगी। तभी आकर मैंने अपनी बीमार माँ को खुशखबरी सुनाई कि मुझे काम मिल गया है। माँ धीमे से मुस्कुरा दी थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने ही तो काम काज करके हमें पाला था, लेकिन अब्बा की मौत ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। अब्बा ठेले पर खिलौने बेचते थे। अचानक एक एक्सीडेंट में वो फौत हो गए। यूं हम इस भरी दुनिया में यतीम और लावारिस हो गए थे, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। जो थे वो बहुत दूर दूर रहते थे, किसी का आना जाना भी हमारे घर नहीं था। अम्मा क्या बिस्तर से लगी थी, घर में फाके पड़ने लगे थे। मुझसे छोटे 3 बहन भाई थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन आजकल उनके पास ना तो ख़रीदने के लिए ड्रेस था और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते थे। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं किसी फैक्ट्री वगैरह में लग जाऊं, ताकि माहाना तनख्वाह के ज़रिए अपना घर अच्छी तरह चला सकूं। लेकिन फैक्ट्री में मेरी तालीम की वजह से मुझे रख ही नहीं रहे थे। मैंने सिर्फ 8 क्लासें ही पढ़ी थी। हमारे जैसे मिडिल क्लास घराने के लोग भला ज़्यादा तालीम हासिल कैसे कर सकते हैं। यूँ हर जगह से नाकामी के बाद बिलाखिर इस बंगले में मुझे नौकरी मिल गई थी। दूसरे दिन ही मैं काम करने बंगले पर जा पहुंची, और पहले दिन ही मुझे मालूम हो गया कि बंगले में मालकिन, उसका शौहर और एक बेटा रह रहा था। बेटा भी बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गया था। यूँ इतने बड़े बंगले में सिर्फ उसका शौहर और वो ही रहते थे। मुझे साफ़ सुथराई का काम दिया गया था। मालकिन ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। तभी एक कमरे से गुजरते हुए उसने मुझे कहा कि इस कमरे में सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके दरवाजे को हाथ लगाना। बस जहाँ मैंने सफाई करने का बताया है वहीं पर अच्छे से साफ़ सुथराई कर दो। उनकी बात पर मैंने सर हिला दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, इसीलिए मैं उनकी हर बात मान रही थी। फिर 2-4 दिन ही काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मालकिन बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थी। फिर एक बार वापस आते हुए उसने मुझे बचा हुआ खाना और रोटियां भी दे दी थी, जिसे लेकर मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि घर में अभी इतना भी राशन नहीं था कि हम खाना ही बनाकर खा सकते हैं। इसीलिए रोटी और सालन लेकर जैसे ही मैं घर गई, बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबने खूब पेट भर कर खाना खाया। मैंने सबसे पहले अम्मा को खिलाया, इसके बाद बचा कुचा मैंने भी खा लिया था। फिर दूसरे दिन मैं काम पर जा पहुंची। सारा काम पाबंदी से करती थी, कोई शिकायत का मौका मालकिन को देना नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने देखा कि जब उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से हिल रहा था, मैं हैरान रह गई। वो दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद था, ना ही उसके अंदर कोई मौजूद था। फिर दरवाजे का यूं हिलना मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा था। फिर यही बात मैंने मालकिन को बताई, तो वो लापरवाही से कहने लगी, तुम इस मामले में ना पड़ो और ज़्यादा इस बात पर वो ना करना। वो कमरा मेरे शौहर का है, उसे वही इस्तेमाल करता है। मैं उनकी बात पर चुप हो गई और अपना काम काज करने लगी। लेकिन दूसरे दिन मैं जीने की सफाई कर रही थी। अचानक ही मुझे उसमें से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मालकिन को देखा, वो अभी तक उठी ही नहीं थी। मैं चुपके से जाकर उस दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी धीमी सी आवाज़ें आ रही थी, कोई है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलकर मुझे आज़ाद कर दो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कोई वजूद बहुत दुख और तकलीफ में मुब्तला है। मैं तो हैरान होकर ये आवाज़ें सुन रही थी। आखिर मालिकन और मालिक ने किसको यहाँ कैद करके रखा हुआ था? जो भी था, मुझे उस पर बहुत तरस आया था। फिर अगले ही दिन मालिक बंगले में नजर आया। उसे मैंने पहली बार देखा था। गले में बड़ी बड़ी माला पहने, उसका लिबास भी ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा आमिल था। अमूमन ऐसे लोग तो आस्थानों पर बैठते हैं। आखिर मालिक क्या काम करता था? मैं ये महज सोच कर रह गई थी। लेकिन हैरत मुझे जब हुई जब उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा
اور واپس سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایسا کیا کام کر رہا تھا جو اسے یوں خفیہ طور پر کرنا پڑ رہا تھا؟ پھر میں نے کھانا پکانے والی عورت کی باتیں سنی جو مالی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، نوران صدیقی صاحب تو دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک اتنی بڑی پوٹلی لے کر آئے تھے۔ اس پوٹلی میں سارے زیورات بھرے تھے۔ انہوں نے وہ پوٹلی مالکن کو تھمائی اور کہنے لگے، اسے میری خفیہ جگہ پر رکھ دو۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں سوچنے لگی کہ آخر مالک ایسا کیا کام کرتا ہے جو اس پر ایسے دولت کے انبار لگے رہتے ہیں۔ دوسرے دن ہی تجسس کے بارے میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ خالہ، مالک کیا کام کرتا ہے؟ اس کا حلیہ تو بڑا عجیب سا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپکے سے مجھے کہنے لگی کہ مالکن کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہے۔ وہ جادو ٹونے کا ماہر ہے اور کئی جنات کو بھی اس نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اگر کبھی اس غلطی سے اس کا کمرہ کھول کر دیکھ لیا نا تو چیخیں نکل جائیں گی۔ تم نہیں جانتی کہ اس کے کمرے میں اتنی بڑی بڑی خوفناک تصویریں لگی ہیں۔ ایک بار تو غلطی سے میں چلی گئی تھی تو میرا برا حال ہو گیا تھا۔ مالکن نے مجھے بہت ذلیل کیا کیونکہ ملازموں کا وہاں جانا سختی سے منع ہے۔ آس پاس کے لوگ نہیں جانتے کہ یہ آدمی یہ کام کرتا ہے۔ بس کئی دن تک واپس نہیں آتا۔ جب واپس آتا ہے تو اس کے پاس دولت کے یہ بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ سوچنے لگی، اتنی دولت ہے لیکن ہماری تنخواہ کتنی کم رکھی ہے مالکن نے۔ لیکن مجھے بھی اس کمرے میں جھانکنے کا تجسس ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن مالکن ادھر ادھر ہوگی میں بھی اس کمرے کو کھول کر ایک بار ضرور دیکھوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر سے آنے والی وہ عجیب سی آواز جو اس دن میرے اپنے کانوں نے سنی تھی، نہ جانے وہ کس کی آواز تھی۔ آخر مالک نے اس مخلوق کو وہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آخرکار ایک دن مجھے ایسا موقع مل گیا۔ اس دن مالکن تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ہدایت دی کہ پورے گھر کی صفائی اچھے سے کر لینا اور میرے کمرے کو بھی صاف کر دینا، اور خبردار جو اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی تو ایک بار میں نے منع کیا ہے، اسی لیے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ مجھے تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ خوشبو میں بسی باہر چلی گئی۔ آج مجھے موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کھانا پکانے والی عورت تو اپنے کام میں مصروف تھی، مالی بھی پودوں کی صفائی کر رہا تھا۔ کسی کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ پھر میں نے چپکے سے اس کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی مضبوط لاک سے بند کیا گیا ہے۔ میں مایوس سی ہو گئی، لیکن اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں بھی مالکن کے کمرے کی صفائی کر کے آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ چابیاں وہیں پر ہوں، کسی دراز میں پڑی ہوں۔ یہ سوچ کر میں فوراً دوڑی، مالکن کے کمرے کی طرف بھاگی اور پھر چابیوں کا گچھا اٹھا کر لے آئی۔ جلدی چابیاں لگا کر دیکھی۔ آخرکار ایک چابی سے کمرہ کھل ہی گیا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہ کمرہ نہیں دیکھ رہی بلکہ کوئی بہت بڑی چوری کر رہی ہوں۔ فوراً چابیوں کا گچھا سنبھالا اور اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ اندر جا کر تو میری چیخیں نکلنے کو تھیں، کیونکہ عجیب سی بدبو تھی جو کہ اس کمرے سے آ رہی تھی۔ بڑی بڑی خوفناک دیواروں پر لگی تصویریں کسی بھی انسان کو خوف دلانے کے لیے کافی تھی۔ موٹی موٹی کتابیں اور کئی رنگ کے دھاگے اس کمرے میں موجود تھے۔ ایک شیشے کے گلاس میں نہ جانے کیا چیز بھگو کر رکھی گئی تھی۔ عجیب سی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پلٹ کر واپس آنے کو تھی کہ اچانک ہی کمرے میں رکھی الماری کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں تو کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ پھر دروازہ بجانے والا کون تھا؟ اندر سے آواز آئی، مجھے باہر نکالو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، دیکھو مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ آخر کون تھا جو اس الماری میں باہر نکل کر آزاد ہونا چاہتا تھا؟ کہیں کوئی خلائی مخلوق تو نہیں؟ یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس عورت نے بھی مجھے بتایا تھا کہ مالک جنات وغیرہ کو قابو کرنے کے عملیات وغیرہ کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ پھر سوچ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ویسے بھی اس کمرے سے عجیب سی آنے والی بو میرے ہوش و حواس گم کر رہی تھی۔ جلدی سے میں نے واپس کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ شکر تھا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ آج میری شامت آ جاتی۔ پھر پورا دن کام کاج کرنے کے دوران میرے کانوں میں وہی آواز گردش کرتی رہی کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، مجھے آزاد کر دو۔ یقیناً عامل بھی جنات وغیرہ سے ہی اپنے کام کروا کر اتنا امیر ہوا ہے۔ اس سوچ نے میرے اندر عجیب الجھن پیدا کر دی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میں بھی امیر ہو جاؤں۔
پھر مجھے یوں لوگوں کا کام کاج نہ کرنا پڑے گا، میں بھی عیش سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور بہن بھائی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے۔ اماں پر نے تو بڑے شوق سے میرا نام عروج رکھا تھا کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، لیکن میرا ہی نصیب سب سے کالا پڑ گیا کیونکہ جب سے میں پیدا ہوئی تھی غربت نے ہمارے گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہاں، پھر میرے بعد 4 بہن بھائی اور اس دنیا میں آ گئے، یوں ہمارے گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے حالات بھی مزید بدتر ہوتے گئے۔ ابا تو جیسے تیسے تھوڑا بہت تھیلے پر مال لے کر بیچنے چلے جاتے تھے، 200-400 روپے ان کی دہاڑی لگ ہی جاتی تھی۔ اماں بھی کسی بنگلے میں کام کاج کرتی تھیں، ہمارے محلے سے کافی لڑکیاں فیکٹری میں کام کاج کرنے جاتی تھیں۔ 1-2 بار اماں ابا سے میں نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی کمانا چاہتی ہوں، لیکن اماں نے یہ صاف منع کر دیا اور کہنے لگی، تو ایک ہی تو ہماری جوان بیٹی ہے، تجھے بھی کام پر لگا دوں تو پیچھے گھر کو کون سنبھالے گا۔ انہوں نے کبھی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، لیکن آج قسمت نے مجھے یہ دھکے کھانے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں ایک بنگلے میں نوکرانی کا کام کر رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد تو زندگی میں کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ اب مجھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور مجھے پہلی تنخواہ مالکن نے دے دی تھی۔ وہ تنخواہ بہت کم تھی، میں نے دیکھا کھانا پکانے والی عورت کی تنخواہ مجھ سے زیادہ تھی، حالانکہ وہ کام تو مجھ سے بہت کم کرتی تھی۔ میں یہی سوچ کر اداس ہو گئی، سوچنے لگی اتنی معمولی سی رقم سے بھلا میں کیا کیا کروں گی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے لے کر گھر چلی گئی۔ تھوڑے سے پیسوں سے راشن ڈلوایا، باقی پیسے اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ گھر کے حالات سے میں پریشان بیٹھی تھی جب پڑوس میں رہنے والی میری دوست فرزانہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، کیا ہوا، تیری شکل اتنی اتری ہوئی کیوں ہے؟ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ بس کیا کروں یار، گھر کے حالات سے پریشان ہو، تنخواہ اتنی کم ہے کہ اب گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا میں تجھے ایک راز کی بات بتاتی ہوں، تو میرے ساتھ ہونے والے پیر کے پاس چلنا۔ میری اماں بھی اس سے تعویذ لے کر آئی ہیں، جب سے اس نے ہمارے گھر کے لیے ایک تعویذ دیا ہے تب سے ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر پر بھی کوئی بندش وغیرہ ہو، اسی لیے تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں بھی اس پیر سے تعویذ دلوا دوں گی اور کہوں گی کہ دعا کریں کہ اس کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کیونکہ مجھے ایسی خرافات پر یقین نہیں تھا کہ تعویذات سے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن پھر بھی میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر دوسرے دن میں معمول کے مطابق بنگلے پر کام کرنے چلی گئی، لیکن اس دن ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں بھی اس کمرے کے سامنے گزر ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدم وہیں جم گئے ہوں، کسی چیز نے مجھے وہیں پر جکڑ لیا تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس دروازے کی طرف اٹھے، اس سے کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں اپنے آپ کو وہاں سے آگے لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگا کہ میرے قدم منجمد ہو گئے ہیں۔ تبھی مالکن کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی تو مجھے ہوش آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ اس کمرے کے سامنے نہ آیا کرو، لیکن تم بہت ڈھیٹ ہو، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، میں خوف سے کانپنے لگی۔ انہیں کیسے بتاتی کہ یہ میں نے سب جان بوجھ کر نہیں کیا، کوئی ایسی قوت تھی جس نے مجھے وہاں پر کھڑا کر دیا تھا۔ پھر میں مالکن سے معافی مانگنے لگ گئی، ان سے کہا کہ میں نے غلطی سے یہ کر دیا، میں بھول گئی تھی یہ کون سا کمرہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے معاف کیا۔ میں آنسو بہاتی اب کام کر رہی تھی، سوچنے لگی کہ مالکن اگر آج مجھے کام سے نکال دیتی تو میں کہاں جاتی، دوسرا کام ڈھونڈنے میں تو مہینے لگ جانے تھے۔ اب میں بہت احتیاط کرنے لگی تھی، غلطی سے بھی اس کمرے کے سامنے سے نہ گزرتی تھی جہاں پر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ دوسرے دن بیگم صاحبہ کہنے لگی، کل بنگلے میں بہت بڑی دعوت ہے، لیکن عروج تم نے خیال کرنا ہے اور دعوت میں آنے والے مہمانوں کو اس کمرے میں ہرگز نہیں جانے دینا، نہ ہی کسی بچے کو وہاں آس پاس گھومنے دینا۔ تم نے بس اس کمرے کا خیال رکھنا ہے، باقی پوری صفائی ستھرائی کا انتظام میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ میں فوراً ہی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ میں مالکن کو اپنے کام سے خوش کرنا چاہتی تھی، اسی لیے پورا دھیان رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات معلوم، اور دوسرے دن میں بھی ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر بنگلے میں چلی گئی کیونکہ جانتی تھی کہ آج بنگلے میں بہت بڑی دعوت ہے، بیگم صاحبہ کے رشتہ داروں نے آنا ہے۔ جب میں بنگلے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مالک بھی آج موجود تھے، اس نے کالے رنگ کے کپڑے نہیں بلکہ ایک عمدہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے مہمان آنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ شرارتی بچے بھی تھے جو پورے بنگلے میں ہڑبونگ مچاتے ہوئے گھوم رہے تھے، کبھی وہ سیڑھیاں چڑھتے تو کبھی اتر رہے تھے۔ عجیب شرارتی بچے تھے، میرے آسان خطا ہو گئے کہ کہیں وہ اس کمرے کا دروازہ ہی نہ کھول دیں، جیسے نہ کھولنے کی سختی سے تاکید کی گئی تھی۔ میں بھی وہاں کھڑی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس دن کی آواز ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی،
کہ مجھے یہاں سے آزاد کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ آج میرے ہاتھ ایک اچھا موقع لگا تھا۔ اگر میں اس مخلوق کو آزاد کر دیتی ہوں تو سارا الزام مہمانوں پر یا مہمانوں کے بچوں پر آ جائے گا۔ ہاں ہاں، یہی اچھا موقع ہے اپنی قسمت بدلنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی قسمت ایک موقع دے رہی ہو۔ اگر میں آج ڈر گئی تو پھر کبھی کچھ نہیں کر پاؤں گی، یہی سوچ کر اب میں چاروں طرف نظریں رکھ رہی تھی۔ مالک اور مالکن اپنی دعوت میں مصروف تھے کیونکہ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ میں اس کمرے کے پاس ہی چوکیداری کے طور پر کھڑی تھی۔ پھر جیسے ہی کھانا کھلا سارے مہمان لان میں چلے گئے۔ اب ایک بھی فرد لاؤنج میں نہ بچا تھا۔ ملازم بھی بھاگ بھاگ کر کھانا رکھ رہے تھے۔ میں اکیلی ہی اس کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ آج کسی کا بھی دھیان میری طرف نہیں تھا۔ پھر میں نے چپکے سے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا کام کرنے والی ہوں۔ پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس الماری کا دروازہ کھول دیا۔ اچانک ہی دھواں بند کر کوئی اس الماری سے باہر آیا، پھر اس کمرے میں گردش کرنے لگا۔ میں جانتی تھی یہ کیا چیز ہے، لیکن خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اوپر ہی چکر لگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا فوراً ہی وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے سے آزاد ہونے والی یہ عجیب سی مخلوق کیا تھی، لیکن بس میں نے کسی کی مدد کی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اسے آزادی چاہیے ہو۔ آخر ہر انسان کو آزاد ہونے کا حق ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا صرف اس لیے کہ میں اپنے حالات بدل سکوں، لیکن آزاد ہونے والی مخلوق تو یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے پھر سے ایک بار اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، کسی کے اوپر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ لیکن دوسرے دن مالک کے غصے نے بنگلے میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس نے سارے ملازموں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، کس نے اتنی جرت کی ہے کہ اس کمرے میں گھس کر اس نے میرے موکل کو آزاد کیا ہے؟ تم نہیں جانتی اسے میں نے کتنی مشکل سے قابو کیا تھا۔ وہ سارے ملازموں پر نظر رکھے ہوئے تھا، میں بھی ان کے درمیان ہی کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس بات کو تو میں آج رات عمل کر کے پتہ لگا ہی لوں گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن اس سے پہلے تم سب اپنے منہ سے بتا دو آخری حرکت کی کس نے ہے۔ سارے ملازم خاموش تھے، میں بھی بالکل خاموش کھڑی رہی، نہیں چاہتی تھی کہ خود سے اپنا نام بتاؤں۔ پھر اس شام میں گھر گئی تو خوب مایوسی اور خوف کی کیفیت میں گرفتار تھی۔ میں جان چکی تھی کہ مالک آج رات عمل کر کے یہ جان لے گا کہ میں نے ہی اس کمرے میں گھس کر اس کے موکل کو آزاد کیا ہے۔ سوچ سوچ کر میں رات کو گھنٹوں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے، اماں بھی دوائی کھا کر سوئی ہوئی تھی۔ میں ان کے سامنے اپنے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ آج کے بعد شاید میں وہاں کبھی نہ جا سکوں، کیونکہ مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے قریب کوئی کھڑا ہے۔ تبھی میں نے جھٹ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے کے دروازے کے قریب ہی تو نیچے فرش پر لیٹ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صحن میں کوئی پھر رہا ہے۔ مجھے خوف نے جکڑ لیا، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ یہی سوچ کر بڑی مشکل سے میں باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی میرے پیچھے سے کوئی گزرا۔ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دور کونے میں کھڑا ہوا ایک وجود کالے اندھیرے میں بھی نظر آیا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون تھا؟ میں اس کے قریب گئی۔ اچانک ہی جیسے میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس کالے وجود نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار لیا۔ میں حیرت سے بوکھلا کر کہنے لگی، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، میں وہی ہوں جسے تم نے آزاد کیا تھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، کئی سالوں سے سامل کی قید میں تھا، لیکن آج تم نے مجھے آزاد کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ میں حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہ سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تو اپنے قبیلے میں بڑی شان سے زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ میں وہاں کا سب سے طاقتور جنذات تھا۔ ایک دن دنیا دیکھنے کے شوق میں انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ جنگل سے گزر رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ عمر میں زیادہ تھا اور زخمی بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی، لیکن اس نے میری اس نیکی کا بہت برا صلہ دیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا عامل تھا اور اس نے ایک گھٹیا چال چلی اور مجھے بالکل بے بس کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اس جنگل میں موجود ہوں، تبھی ناٹک کر کے زخمی حالت میں سڑک کنارے پڑا تھا۔ میں اپنے قبیلے کا سب سے نیک جنزادہ تھا، ہر کسی کی مدد کرنے میں سب سے پیش رہتا تھا۔ شاید یہی میرے اندر سب سے بڑی برائی تھی کہ میں ان کی باتوں کی آڑ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ میرے اوپر ایک خطرناک قسم کا عمل کر رہا ہے۔ جب میں نے واپس جانا چاہا تو میں بالکل بے بس ہو گیا، لیکن میں نے کسی بھی طرح اس کے شیطانی عملیات میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اسی لیے میں اس کے سامنے سرنڈر نہ کر سکا۔
پھر اس نے مجھے قید کر کے اس گھر کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس نے وہاں ایک خاص عمل کر رکھا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی میرے قبیلے کا جنات مجھے آزاد کروانے کے لیے وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہاری مدد مانگی تھی۔ تم نے شاید لالچ میں مجھے وہاں سے آزاد کروایا، لیکن تم فکر نہ کرو، تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو میں اس کا بدلہ بھی تمہیں ضرور دوں گا۔ اس جنزات کی عجیب و غریب کہانی سن کر میں حیران ہو گئی کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنزات کسی انسان کی قید میں آ جائے۔ اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں دوبارہ تم سے ملنے آؤں گا، لیکن اس بار تمہارے لیے خاص تحفہ لے کر آؤں گا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے میری مدد کر کے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بالکل سن کھڑی ہوئی تھی۔ کیسے بتاتی کہ اس کی وجہ سے میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ اب میرا کام بھی چھوٹ گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ آج رات عامل اس بات کا پتہ لگا لے گا کہ میں ہی اس کی مجرم ہوں۔ وہ مجھے نوکری سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا اور نہ جانے میرے لیے کیا سزا منتخب کرے گا۔ دوسرے دن میں کام پر نہ گئی، لیکن بیگم صاحبہ پولیس لے کر پہنچ گئی، وہ بھی مجھ غریب کے دروازے پر۔ بیگم صاحبہ نے پولیس والوں کو کہا کہ اس لڑکی نے میرے گھر سے چوری کی ہے۔ وہ جان چکی تھیں کہ یہ میرے شوہر کی مجرم ہے۔ میرا کام پر نہ جانا انہیں مزید شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر پولیس مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ اماں پیچھے سے دہائیاں دیتی، چھوٹے بہن بھائی بھی رونے لگے، لیکن میں بالکل بے بس چپ چاپ پولیس کے ساتھ چل پڑی۔ جانتی تھی کہ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی معافی ملنے کی مجھے امید نہیں تھی۔ پہلے ہی گھر میں غربت کا ڈیرا تھا، اور اب میں جیل چلی جاتی تو میرے بہن بھائیوں نے تو بھوکے ہی مر جانا تھا۔ پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ میں نے بنگلے کے مالکن کے گھر سے چوری کی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ صرف میں ہی یہ بات جانتی تھی کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ فرزانہ بھی مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے 3 سال ہو گئے بنگلے میں کام کرتے ہوئے، لیکن میں نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی۔ کیا ضرورت تھی ایسی حرکت کرنے کی؟ مجھے بھی بدنام کروا دیا تم نے۔ آج سے میں تم سے اپنی دوستی ختم کرتی ہوں۔ میں مجرموں کی طرح سر جھکا کر پولیس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ابھی تھانے میں پہلی ہی رات تھی کہ اچانک ایک اہلکار آیا اور کہنے لگا، چلو بی بی، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ میری ضمانت کروانے والا کون ہے۔ دیکھا تو وہی جنزات تھا، سامنے کھڑا تھا، جس نے ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پہچان گئی۔ اس کی کالی آنکھوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک جنزات ہے۔ پھر میں جیل سے باہر آ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ اس نے کہا، اب میری عزت مٹی میں رل گئی ہے، صرف تمہاری وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب میں کیا منہ لے کر گھر جاؤں گی؟ میری ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا تو صدمے سے برا حال ہے۔ محلے میں بھی میری عزت پامال ہو چکی ہے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، فکر نہ کرو، تمہارے رہنے کا بندوبست میں کروں گا، تم اب اس علاقے میں نہیں رہو گی، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس جنزات نے مجھے بھرپور یقین دلایا کہ ہر مشکل گھڑی میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اب میں رات کے اس اندھیرے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ اماں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جیل سے واپس آ گئی ہوں۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ جلدی جلدی سامان سمیٹ لیں، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اماں بڑی پریشان ہوئی۔ پھر کہنے لگی، ہم کہاں جائیں گے بیٹا؟ اس بھری دنیا میں کوئی بھی تو ہمارا اپنا نہیں ہے۔ پھر ہم نے گھر کا سارا سامان لیا، چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر باہر نکل آئی تھی۔ آج ہی رات کو میں یہ محلہ خالی کرنے والی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ لوگ زندگی بھر مجھے اس بات کا تانا دیں گے کہ میں چوری کے الزام میں جیل جا چکی ہوں۔ وہ جنزات ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر ہم اس کے ساتھ کافی دور تک چلتے رہے۔ آخرکار وہ ہمیں اس علاقے سے بہت دور لے گیا، جہاں ہمیں کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ اس نے رہنے کے لیے ہمیں ایک گھر دے دیا۔ میں حیران رہ گئی، اس کالونی میں رہنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بغیر پوچھے ان کے خالی گھر میں آباد ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہ چپکے سے کہنے لگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر کئی سالوں سے ویران پڑا ہے، تم لوگ اس گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خود تو وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ میں عجیب شش و پنج میں گرفتار وہاں کھڑی تھی۔ پھر اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں نے سارا سامان اس گھر کے کمروں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس گھر کی ویرانی بتا رہی تھی کہ وہ کئی سالوں سے خالی ہے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو محلے پڑوس کے لوگوں نے گھر کے باہر جمع ہونا شروع کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ اس آسیب زدہ گھر میں کون آ کر بسا ہے۔ تبھی ایک آدمی نے دروازہ بجایا۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا، میں بھی ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، بہن تم کون ہو جو رات کو آ کر اس گھر میں رہنے لگی؟ تم جانتی نہیں اس گھر میں بہت خطرناک آسیب رہتا ہے، وہ تم لوگوں کا جینا حرام کر دے گا۔ اماں اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تو میں اس آدمی سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، ہم غریب لوگ ہیں، کرایہ نہیں تھا اسی لیے اس خالی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، سمجھانا میرا کام تھا، لیکن پچھلے 20 سالوں سے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ آج آپ کو دیکھا تو سب حیران ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کون سے جنات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کہیں وہ جنزادے کے ہی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے جو اس گھر کو راتوں رات خالی کر کے چلے گئے۔
फिर उस जिनजात ने हमें इस घर में शिफ्ट कर दिया। अम्मा और छोटे बहन भाई बहुत डर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया था कि ये सब लोग कहते हैं, ये सब लोगों के कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग आराम से यहाँ पे रहो। छोटे बहन भाई रोने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो पुलिस वाले मुझे दोबारा गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फिर इस बात पर वो चुप हो गए और मेरे कहने पर उस घर में खेलने कूदने लगे। यूँ इस नए मोहल्ले में आकर हम आराम से रहने लगे। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो जिन्नात बड़े आराम से मेरी वो हर ज़रूरत पूरी कर देते। और रात को मेरे पास इस घर में आता था। उसे कहना था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैंने उसकी मदद करके उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगी, घर के हालात भी बदल रहे थे। फिर एक दिन मैंने सुना जब मोहल्ले के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि इतने गरीब लोग हैं और खाना पीना ऐसा है जैसे अमीर लोग हों, आखिर इनकी दौलत का राज क्या है। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उस रात जनज़्यादा आया तो मैं उसे कहने लगी कि मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसे देखकर लोग ये ना कहें कि हमारे घर में पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, तुम क्या काम करना चाहती हो। फिर मैंने उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मैं शुरू ही से एक बहुत बड़ा पार्लर खोलना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलकर वहाँ लड़कियों का मेकअप करना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसा था। फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। दूसरे ही दिन हमारे घर की बनी दूसरी मंजिल पर एक शानदार ब्यूटी पार्लर खोल कर दे दिया था। लेकिन ये घर आसेब ज़दा था, इसलिए मोहल्ले की कोई भी औरत या लड़की यहाँ तैयार होने नहीं आती थी। 2 दिन गुजर गए, मैं इंतज़ार ही करती रह गई, लेकिन कोई भी ना आया। अब मैं मायूस होने लगी थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि जब एक नौजवान लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे दुल्हन बनना है, जितने पैसे भी तुम्हें चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे इतना शानदार तैयार करना कि देखने वाले देखते रह जाएं। उसने लाल रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। मैं खुश हो गई कि चलो मेरे पार्लर का पहला कस्टमर तो आया। फिर मैं जल्दी जल्दी उसे तैयार करने लगी, लेकिन जैसे ही सामने आईने में देखा तो मेरी चीखें निकल गईं कि उस लड़की का अक्स तो आईने में आ ही नहीं रहा था। मैं खौफ से थर थर काँप रही थी। इसका मतलब था कि ये लड़की नहीं बल्कि कोई जिनज़ादी थी। तभी अचानक वो जिन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, घबराओ मत, इस लड़की को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। अगर मोहल्ले पड़ोस के लोग लड़कियों का आना जाना देखेंगे तो खुद ही अपनी बहनों बेटियों को तुम्हारे पास भेजने लगेंगे, इसीलिए मैंने अपनी जिनज़ादी लड़की के रूप में तुम्हारे पास भेजा। इस जिनज़ादी की आज रात शादी की तकरीब है, इसीलिए तुम्हारे पास तैयार होने आई है। मैं उन जिन्नात का शुक्रिया अदा करने लगी जो मेरा इतना एहसास कर रहा था। फिर मैंने अपने खौफ को नज़रअंदाज करके उसे एक शानदार दुल्हन का रूप दे दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो शीशे में नज़र ही नहीं आ रही थी, जबकि मैं अपने आप को ही शीशे में देख रही थी। फिर उसने सामने पड़ी खुशबू की बोतल पूरी अपने ऊपर उंडेली और खुशी खुशी उस घर से गायब हो गई। मैंने जैसे ही सामान रखने के लिए दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। सारे दराज पैसों से भरे हुए थे, तो गोया ये सारे पैसे उस जिनजाती ने रखे थे। फिर उस रात को वो जिनजात मेरे पास आया और कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने कबीले में लेकर जाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा कि वहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। मैं परेशान हो गई और कहने लगी, मेरी अम्मा और बहन भाई अकेले पड़ जाएंगे। तो वो कहने लगा, सिर्फ आज रात की बात है, कल सुबह मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर छोड़ जाऊँगा। फिर उसने मुझे तैयार होने का कह दिया। मैं पहली बार कहीं जा रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी हमें शादी में नहीं बुलाया था, क्योंकि हम गरीब लोग थे और अब्बा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी अपने जिस्म पर ढंग के कपड़े नहीं सजाए थे। तभी मैंने अपने सालों पुराना रखा हुआ एक अच्छा सा सूट निकाला, उसे पहनकर तैयार हो गई। अब मैं हर जाविये से खुद को देख रही थी। मुझे खुद से तैयार होना आता था, इसीलिए मैंने खुद को बहुत अच्छा तैयार किया। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो जिनजात मुझे लेने आ गया। वो मुझे देखकर खुश हुआ और फिर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी तारीफ पर मैं शर्मा गई। फिर उसके साथ उसके कबीले में जा पहुंची। मैं वहां जाकर हैरान थी, क्योंकि इस कबीले में कोई आम कबीला नहीं लग रहा था, बल्कि वहाँ जिन्नात का एक रश था। जिनजातियाँ बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास में खड़ी थी, लेकिन मेरे जैसी वहाँ कोई भी खूबसूरत जिनजादी न थी। मैं सबसे अलग नज़र आ रही थी। फिर जिनजात ने मुझे सबसे मिलवाने लगा। फिर वो मुझे अपनी माँ बाप के पास ले गया और कहने लगा, इस लड़की की वजह से मुझे उस आमल से आज़ादी मिली है। उसके माँ बाप भी झुककर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे, तो मैं शर्मा गई। फिर वो जिनजात कहने लगा कि हम सारे कबीले वाले बहुत नेक जिन्नात हैं, हमने कभी किसी इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं किया, इसीलिए हमारे कबीले की खुशहाली का यही राज है। फिर जैसे ही दुल्हन बाहर आई तो सबने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। उस दुल्हन को तो मैंने ही तैयार किया था, वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दुल्हन भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, इसी लड़की ने मुझे तैयार किया है, देखो ये आज मेरी शादी में भी आई है। फिर उसने अपने गले से एक सोने का हार उतार कर मेरे गले में पहना दिया
اور کہنے لگی یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں شرمندہ تھی کیونکہ آج اس کی شادی تھی، لیکن میں کوئی بھی تحفہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے گلاب کے پھولوں کی نظریں اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ پھر شاندار طریقے سے اس کی جنزات کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیگوں کے منہ کھول دیے گئے۔ لذیذ کھانوں کی خوشبو چاروں طرف بکھر گئی تھی۔ پھر میں نے جنزادے کے ساتھ کھانا کھایا اور نہایت اچھا اور مہربان تھا۔ آج تک کوئی انسان میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ آنے والا یہی جنزادہ تھا جس نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک بہت اچھی رات گزار کر اب میں واپس گھر آ گئی تھی۔ اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ڈھیر سارا کھانا بھی لے کر آئی تھی۔ اماں کی حالت بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ اس شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہمارے گھر ان کا علاج کرنے آ رہا تھا۔ ہمارے گھر کا سارا خرچہ وہی جنزات اٹھا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن محلے کی ایک لڑکی ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئی۔ پھر کہنے لگی آج میری دوست کی منگنی ہے، مجھے تیار ہونا ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی کہ آہستہ آہستہ لڑکیوں نے میرے پاس آنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے اتنا اچھا تیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے چند پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ یہ میری پہلی کمائی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اپنے گھر کی تعمیرات کا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس جنزادی نے مجھے بہت خوبصورت سونے کا قیمتی ہار دیا تھا۔ اسے بیچ کر میں نے اچھے خاصے پیسے حاصل کیے اور پورے گھر کو دوبارہ سے بنوانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے پارلر میں بھی خوب پیسہ خرچہ کیا اور یہ شہر کا سب سے اچھا اور مہنگا پارلر بن گیا۔ اب لوگوں نے باتیں بنانا چھوڑ دی تھی۔ ہر کوئی میری دولت سے مروب ہو چکا تھا، جان چکا تھا کہ یہ عام سی دیکھنے والی لڑکی بہت مالدار ہے۔ اب لڑکیوں کی ایک لائن میرے گھر کے باہر لگی رہتی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے ہی تیار ہونا چاہتی تھی۔ پہلے میں کسی سے بات کرنے کو بھی ترستی تھی، لیکن اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں کسی سے 2 گھڑی بات ہی کر لیتی۔ اماں بھی ایک بنگلے والی مالکن کی طرح شاندار کپڑے پہنتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ شہر میں ایک بہت بڑا عامل آیا ہوا ہے جو لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرتا ہے۔ لوگوں کی ایک لائن تھی جو اس کے آستانے کے باہر لگی ہوئی تھی۔ ایک دن میں بھی نقاب کر کے اس کے آستانے پر جا پہنچی۔ جب اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی مالکن کا شوہر، وہی شیطانی عامل تھا جو نیک جنات کو قید کر کے ان سے ایسے کام کرواتا تھا۔ میں اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، حالانکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اب میں اپنا میک اپ کر کے اس کے آستانے پر جا پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اسی لیے میں جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری خوبصورتی پر پھسل گیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظروں میں میرے لیے ہوس تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ کل رات کو تم میرے پاس آنا۔ میں اس کے ارادے اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے آج رات واپس آ گئی۔ پھر اسی رات میرے پاس وہ جنزادہ آیا۔ وہ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ پھر کہنے لگا تم نے اس شیطانی عمل کے پاس جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تم نہیں جانتی کہ اس نے ہی مجھے قید کر کے اپنا غلام بنایا تھا۔ تو میں اس سے کہنے لگی کہ میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ یہ کام ہی چھوڑ دے گا۔ پھر دوسری رات اس کے کہنے پر میں آدھی رات کو اس کے آستانے پر جا پہنچی۔ اس کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے میرا کام کرنے کے لیے مجھے کہا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے کسی ایسے ہی کام کا بولے گا۔ جیسے اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ چیخیں مار مار کر میں نے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر لیا۔ پھر سب لوگوں کے سامنے کہنے لگی کہ اس عامل نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ ایک طاقتور جنات کی طاقت میرے ساتھ ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے کسی جوان لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لوگوں نے فوراً پولیس بلوا لی۔ اب پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، لیکن وہ شدید غصے میں مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ پھر میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ میں نے آج تم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تم نے بھی ایک رات مجھے ایسے ہی جیل میں ڈلوایا تھا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ پورے محلے میں مجھے بدنام کر کے وہاں سے راتوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ اس کا مکافات عمل ہی تھا جو اس کے سامنے آ جایا تھا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لے لیا تھا۔ جنزاد بھی مجھ سے بہت خوش تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ میں نیک جنات ہوں اور ہر کسی کو معاف کر دیا کرتا ہوں، لیکن تم نے اپنا بدلہ لے کر اچھا کیا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن اماں کہنے لگی کہ اب تم شادی کر لو، تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی ہمیشہ اس جنزات کے نام پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس نے میری زندگی میں آ کر مجھے زندگی گزارنے کا ایک ڈھب سکھایا تھا۔
ورنہ تو میں ایسے ہی انسانوں کے غلام بن کر اپنی زندگی گزار دیتی۔ چھوٹی بہنیں اب قد میں میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں پہلے ان کی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، پھر ہی اپنے بارے میں سوچوں گی۔ آج بھی آدھی رات کو وہ جنزات میرے پاس آتا ہے تو میں اسے دنیا جہان کی باتیں کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہ میرے دل میں بس چکا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت نیک اور عزت کرنے والا جن ہے۔ اس نے مجھے عزت دی ہے، میری ذات کو معتبر کر دیا ہے۔ آج محلے کے لوگوں کی نظروں میں میری ایک عزت ہے۔ پہلے جو لوگ اس بات پر ناراض تھے کہ ہم ان کے محلے میں آ کر کیوں رہنے لگے ہیں، لیکن اب لڑکیوں اور عورتوں کی ایک بھیڑ میرے گھر کے دروازے پر لگی رہتی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مگن ہو کر اپنا ماضی بھول چکی ہوں۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے سوچنا نہیں چاہتی۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی پر میرے بچپن کی دوست نے مجھ سے دوستی ختم کر دی تھی، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ مجھے اس جنزات کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی دوسرے دوست کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔